अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज 15 शबान है और आज हम आपके लिए किसी किस्म की कोई भी नई वैरायटी लेकर नहीं आए। आज हम अपने उस मकसद की तरफ जाने लगे हैं जिस मकसद के लिए हम आज से 1 महीने पहले चले थे। जैसा कि आपने हमारी तमाम वीडियोस में देखा कि हमारी एक कोशिश होती है कि हम लोग आज अपनी यूथ को, नई नस्ल को कम बेश वो चीज़ें समझा सकें जो हम लोग भूल चुके हैं। हम लोग उन्हें एक सॉफ्ट इस्लाम, एक वो साफ़ सुथरी बातें, कुछ वो चीज़ें जो हम लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूरी हैं लेकिन हम लोग उनको निकाल चुके हैं। तो हमारा सिर्फ मकसद यही है इस वीडियो को आज बनाने का कि जैसा कि आज से ठीक 10 से 15 दिन हम रमज़ान की तैयारी में सब लोग लग चुके होंगे और ये वो वाहिद महीना है जिसमें मेरे रब का वादा है कि जहन्नुम से आज़ादी भी दूंगा, रिज़्क़ की फरमानी भी दूंगा, जन्नत का परवाना भी दूंगा और अपने मुकर्रर बंदों को लैलतुल कदर की रात भी दूंगा। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि ये कोई बेनिफिशियरी वीडियो हमारी नहीं है। इसमें हम आपको किसी किस्म का नहीं कहेंगे कि हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है या आपको उसको फॉरवर्ड करना है, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे बार बार कि इस चीज़ को सदका जारिया समझकर और लोगों तक पहुँचाएं। हो सकता है कि आप लोगों की वजह से किसी भी एक शख्स की भी अगर इस्लाह हो जाती है तो कल को रोज़े महशर, रोज़े क़यामत हम लोग भी कहने वाले बनेंगे कि दीन की खातिर हमने भी कुछ अपनी कोशिश की थी। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, उबैद भाई आज हमारे साथ होंगे। एक छोटा सा मुख्तसर सा बयान होगा, कोशिश कीजिएगा कान लगा के सुनिएगा और उस पर अमल कीजिएगा। बेसिकली आपको बताया था कि हमारे पास कोई माइक नहीं है, हम प्रोफेशनल नहीं हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि अगर हमारी बात किसी एक बंदे तक भी एक प्रॉपर तरीके से पहुँचती है तो मैं समझूंगा कि हमारे चैनल बनाने का, ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। ख़वातीन और हज़रात, नाज़रीन, मेरी माँ बहनें, मेरे भाई, मेरे बच्चे, ये आज आपके लिए मैं स्पेशल कुछ अपने दिल की बातें लेके आया हूँ कि अल्लाह पाक ने हमें किस मकसद के लिए दुनिया में भेजा है। क्योंकि दुनिया की बातें तो होती रहती हैं, कारोबार की, लेन देन की, आपको जो मशवरा दिया जो भी है कि हम ये नया लेके आए, हम वो नया लेके आए, वो तो दुनियादारी है। लेकिन हमारा जो मेन मकसद है इस दुनिया में आने का, वो क्या है? हमारा अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में अमीर होने के लिए नहीं भेजा, पैसे पैसे कमाने के लिए नहीं भेजा। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में किसी मकसद के लिए भेजा और वो मकसद ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हम ये कलमा पढ़ते हैं तो हम इस बात की अल्लाह पाक को ज़िम्मेदारी देते हैं कि या अल्लाह पाक, हम तेरी ही इबादत करेंगे और तुझसे ही मदद मांगेंगे। और मोहम्मद रसूलुल्लाह यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह दुआलम, हमारे प्यारे नबी की जो ज़िंदगी मुबारक है उस पर हम अमल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कलमा एक अल्लाह पाक ने हमें ये नेकी दी है कि हदीस शरीफ का मफहूम है, अल्लाह पाक कभी पेशी माफ़ फरमाए, कि अगर हम कोई अगर आप कोई भी गुनाह करते हो तो उसके बाद कोई ना कोई नेकी का काम कर लिया करो। तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, क्या हम कलमा पढ़ सकते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये सबसे बड़ी नेकी है। सुबह से शाम तक अगर कोई गुनाह हो गया है तो कलमा पढ़ लो, अल्लाह ताला सुबह से शाम तक सारे ही गुनाह माफ़ कर देते हैं। तो स्कूल में पेंसिल होती थी तो उसके साथ वो होती थी, हम वो उसको मिटाने के लिए रेज़र। तो ये अल्लाह पाक ने हमारे जो गुनाह हैं ये एक वो हमें दी हुई है। तो बात करने का मकसद ये है कि कलमा हमने पढ़ लिया, अब कलमे के साथ साथ अल्लाह पाक के और भी अहकामात हैं हमारी ज़िंदगी में। तो सबसे पहले हुक्म जो अल्लाह पाक का जो हमारी तरफ जो मतवज्जे होता है वो नमाज का है। हदीस शरीफ का मफहूम है, नमाज मोमिन की मराज है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है और नमाज दीन का सतून है। इस दुनिया में दो हस्तियाँ ऐसी आई हैं जो बिल्कुल हक और सच पर है। ठीक है, एक अल्लाह
اور دوسرے اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ نیچے زمین ہے، اوپر آسمان ہے، میرے پیچھے آپ یہ مال وغیرہ دیکھ رہے ہیں یا میں بول رہا ہوں، یہ سب کچھ جھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن ان دونوں کے وعدے، ان دونوں کی کہی ہوئی باتیں یہ بالکل حق اور سچ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. یہی ہمارا ایمان ہے. تو اللہ پاک نے جو بندہ دن میں 5 مرتبہ اہتمام کے ساتھ، اہتمام یہ ہوتا ہے کہ جی ادھر اذان ہوئی تو ساتھ ہی دنیا کے سارے کام چھوڑے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا اور وضو کیا، وضو کر کر خوشبو وغیرہ لگائی، خوشبو وغیرہ لگا کر اہتمام یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ہمیں بلاوا آئے، اذان کی آواز آئے ہمارے کانوں پہ پڑے، تو ہم سب کام چھوڑتے ہیں دنیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ دنیا کو اپنی اس مٹھی پہ رکھتے اور 24 گھنٹے پیارے نبی کی طرف دیکھتے ہوتے تھے اور اللہ کے حکم کی طرف دیکھتے ہوتے تھے کہ جب کوئی اللہ کا حکم آئے، جب کوئی پیارے نبی کا حکم آئے تو وہ دنیا کو ایسے چھوڑ کر اور اللہ کا حکم ماننے کے لیے وہ ہمیشہ تیار رہتے تھے. ہمیشہ انہوں نے دنیا کی انہوں نے بہت ساری انہوں نے قربانیاں دی ہیں، میں اور آپ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو خیر، تو اللہ تعالیٰ میں واپس اپنے آتا ہوں پوائنٹ پہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بندہ اہتمام کے ساتھ 5 نمازیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس کے ساتھ 5 وعدے ہیں. دیکھیں اللہ پاک نے وعدہ اس وجہ سے کیا ہے کہ یہ میری، ویسے ہی اللہ پاک یہ چیز فرما دیتے تو وہ تو ویسے ہی پکی بات ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا کہ جو بندہ دن میں اہتمام کے ساتھ 5 نمازیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس کے ساتھ 5 وعدے ہیں. 5 وعدے اس دنیا میں اور آپ ہم بھاگے جا رہے ہیں. تو پہلا وعدہ اللہ پاک کا یہ ہے کہ میں دنیا کی تنگی دور کر دوں گا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ماہانہ 50 لاکھ 70 لاکھ 80 لاکھ روپیہ بھی کماتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کبھی کسی سے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی سے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں دنیا کی تنگی دور کر دوں گا. دنیا کی تنگی، ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا کی تنگی مال زیادہ ہونے سے نہیں دور ہوتی. دنیا کی تنگی تب دور ہوتی ہے جب اللہ پاک چاہتے ہیں. جب اللہ پاک چاہتے ہیں تب دنیا کی تنگی دور ہوتی ہے. تو اللہ پاک کا یہ فرمان، اگر ہماری جیب میں ایک 2 روپے بھی نہیں ہے، جب اللہ نے ہمیں دنیا کی تنگی دور کر دی ہے تو ہمارے لیے سب کچھ ہے. اللہ پاک کا یہ حکم ہے کہ اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے کہ میں دنیا کی تنگی دور کر دوں گا. دوسرا وعدہ اللہ پاک کا یہ ہے کہ میں قبر کا عذاب ہٹا دوں گا. تیسرا وعدہ اللہ پاک کا یہ ہے کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دوں گا. خدا نہ خواستہ اگر کسی بندے کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں چلا گیا تو یہاں سے ہاتھ گزرے گا، پیچھے سے ہاتھ نکلے گا اور پھر اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا اس کا. تو اللہ پاک پہلے ہی وعدہ فرما رہے ہیں کہ نامہ اعمال جو ہے میں اس کو دائیں ہاتھ میں دوں گا. چوتھا وعدہ اللہ پاک کا یہ ہے کہ اس کو میں پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دوں گا. ابھی آپ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو لائٹ کا جب آپ بٹن چلاتے ہیں تو ادھر سے آپ نے سوئچ آن کیا، ساتھ ہی وہ جو بلب ہے یا لائٹ ہے وہ چل جاتی ہے. یہ تو ہے دنیا کی بجلی، ٹھیک ہے. اب آخرت کی بجلی کیسی ہوگی؟ اب پتہ نہیں اللہ پاک نے کس بجلی کا اللہ پاک نے مثال دی ہے. تب تو ہمارے پیارے نبی کے دور میں تو بجلی نہیں تھی. اب یہ دنیا کی بجلی اتنی تیز ہے، اللہ پاک نے جس بجلی کی مثال دی ہے تو وہ بجلی کیسی ہوگی؟ تو اللہ پاک کا فرمان ہے کہ میں بجلی کی طرح پل صراط سے گزار دوں گا. پل صراط وہ پل ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے. نیچے جہنم ہے، سامنے جنت ہے. 1500 سال کا سفر ہے، 500 سال کا اوپر جاتا ہے، 500 سال کا سیدھا اور 500 سال کا نیچے. 1500 سال کا سفر ہے. اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں، یہ وعدہ کہہ رہے ہیں نمازی بندے کے ساتھ کہ میں اس نمازی بندے کو بجلی کی طرح گزار دوں گا. پانچواں وعدہ اللہ پاک کا یہ ہے کہ میں اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دوں گا. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جو بندہ اہتمام سے 5 نمازیں پڑھتا ہے
اس کو میری ذمہ داری ہے، اللہ پاک اس چیز کی گارنٹی لے رہے ہیں کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو جنت میں لازمی داخل کروں۔ تو دیکھیں بھائی، اللہ پاک نے دنیا آخرت کی جو کامیابی ہے وہ نماز میں رکھی ہے۔ ہم جتنی ہماری ابھی ایک بزرگ تھے، میں ان کا بیان سن رہا تھا، وہ یہ چیز کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ کا قانون ہے، جتنی نماز جاندار یا اتنی زندگی شاندار، جتنی آپ کی نماز جاندار اتنی آپ کی زندگی شاندار۔ کہتے ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی نماز جاندار ہو اور آپ کی زندگی شاندار نہ ہو۔ اگر آپ کی نماز جاندار نہیں ہے تو آپ کی زندگی کبھی بھی شاندار نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو بھائی نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ میں نے بہت ساری ویڈیوز میں زور دیا ہے نماز کا، اور آگے رمضان شریف آ رہا ہے تو ابھی سے شروع کریں نماز پڑھنا، جتنا ہو سکتا ہے، جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس صبح ٹائم نہیں ہے یا ظہر کے ٹائم یا جو بھی کوئی بھی انسان کو ہوتی ہے مصروفیت، تو کم از کم اللہ کو دکھانے کے لیے رات کو سونے سے پہلے ساری نمازیں آپ پڑھ لیا کریں۔ ساری نمازیں بے شک قضا ہوتی ہیں، لیکن اللہ کو کچھ نہ کچھ تو دکھائیں نا، کچھ نہ کچھ تو ہم اللہ کو دکھائیں۔ کل کو اگر ہمارے پیارے نبی نے ہم سے پوچھ لیا گرے پکڑ کر کہ کل میرا دین مٹ رہا تھا، تم نے میرے دین کے لیے کیا کیا، تم کیا جواب دیں گے؟ تو یہ لمحہ فکریہ ہے، تو اس چیز کے لیے سوچنا چاہیے۔ اور باقی حقوق العباد میں سب سے پہلے جو حقوق آتے ہیں وہ ماں باپ کے آتے ہیں۔ جتنا ہو سکتا ہے ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کا اکرام کریں، ان کے سامنے اف تک نہ کریں، یہاں تک ہمیں ہمارے اسلام نے، ہمارے قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر بات آتی ہے آگے علم کی۔ جتنا میں میری بات بلال بھائی زیادہ تو نہیں ہو رہی؟ نہیں آپ بولیں۔ ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر، ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ اس کو پاکی ناپاکی، حرام حلال، جائز ناجائز کی اس کو پہچان ہو سکے، اس کو اتنی پہچان ہو سکے کہ اس کو حال کے امر کی پہچان ہو سکے کہ اس ٹائم میں جہاں بیٹھا ہوں یا میں بیٹھی ہوں، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے۔ میں اپنے کاروبار میں، گھر میں، کچن میں، جہاں بھی ہوں، اس ٹائم میرے اوپر میرے اللہ کا کیا حکم ہے، اس ٹائم میرا اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے۔ کم از کم اتنا علم حاصل کرنا ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ کم از کم اتنا علم حاصل لازمی کریں۔ علماء آپ کے جو مسجد کے جو علماء کرام ہیں ان سے ملا کریں، ان سے مسئلہ مسائل پوچھا کریں، ان کو اپنی نماز سنائیں۔ میں کئی ایسے بندوں کو جانتا تھا، نام بھی لوں گا، کہ جن کی عمر 55 سال، 60 سال، 65 سال ہے، تو انہوں نے بس بچپن میں ہی انہوں نے نماز سیکھی، تو وہ جناب بس وہی چلتی آ رہی ہے جو بچپن میں، اور وہی بچپن تک چل رہا ہوتا ہے۔ تو اپنی نماز بار بار اپنے علماء کرام کو سنائیں، نماز کا ڈھانچہ دکھائیں ان کو کہ ہمارا یہ جو رکوع ہے، ہمارا سجدہ ہے، ہمارا جو عطیات میں بیٹھنا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے۔ تو نماز کے بعد ذکر جتنا ہو سکتا ہے، دیکھیں ذکر کرنے والے کی مثال جو ہے نا وہ زندہ لوگوں کی ہے، اور نہ کرنے والوں کی مثال مردہ لوگوں کی ہے، اتنا۔ اور قیامت والے دن، حدیث شریف کا مفہوم بیان کرنے لگا ہوں، قیامت والے دن ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ عقل مند لوگ کدھر ہے؟ تو فرشتے پوچھیں گے کہ عقل مند لوگ کون؟ تو آگے سے جواب آئے گا، وہ بندے، وہ میرے بندے کہ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جاگتے نرم بستروں پر سختی میں نرمی میں میرا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو ایک وہ مختصر سی جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلی جائے گی۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس جماعت میں شامل فرمائے. اور باقی ایک آخری پیغام یہ ہے کہ رمضان شریف آ رہا ہے، ابھی سے اس کی وہ تیاری شروع کر دیں. اللہ کے حکم پر اور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو احکامات ہیں اس کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے یہ ہمیں صحابہ نے بتلایا. صحابہ نے ہمیں یہ چیزیں سکھائی ہیں کہ اس کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے. رمضان آنے سے تقریباً 6 ماہ پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ رمضان کی تیاری شروع کر دیتے ہوتے تھے. لمبے لمبے قیام، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجدے. وہ اپنے آپ کو جسمانی طور پر تیار کرتے ہوتے تھے کہ بھائی رمضان آ گیا، اب دنیا کا کام بالکل ختم، اب ہم نے اللہ کو لوٹنا ہے. تو جب رمضان جاتا تھا وہ 6 ماہ افسردہ رہتے ہوتے تھے. بات یہ ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سیزن ہوتا ہے. نیکیوں کا سیزن رمضان ہے. اللہ تعالیٰ خود انسان کو بخشنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک وہ بہت ہی غفور الرحیم ذات ہے اللہ پاک کی جو ذات ہے. تو وہ خود اللہ پاک کا وہ مولانا کاظمی صاحب یہ چیز فرماتے ہوتے ہیں کہ رمضان کا مطلب ہے جل جانا. تو اللہ تعالیٰ پورے سال کے گناہ ایک آگ میں ڈالتے ہیں تو اس میں انسان کے سارے گناہ وہ اجلا دیتے ہیں. جب وہ انسان عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو فرشتے اس کو مبارکباد دیتے ہیں کہ تم اس ٹائم اس طرح ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے آئے. تو آپ سے درخواست پھر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا ہو سکتا ہے ابھی سے تیاری کریں، نماز کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں کا شفقت کریں اور علماء کرام کی عزت کریں. بہت زیادہ شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.